बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज अगस्त की 22 तारीख़ है और हफ्ते का रोज़ है। ईरान की मौजूदा जौहरी सलाहियत एक चौंका देने वाला तजिया, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। ख़वातीनो हज़रात, आप इस अमर से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू करने की बुनियादी वजूहात में से एक ये भी वजह थी कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोका जा सके। लेकिन जंग शुरू हुए तकरीबन 6 माह हो गए हैं। अमरीकी हुकाम और माहिरीन का कहना है कि इस जंग ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की रफ्तार ज़रूर सुस्त की है, लेकिन इसे ख़त्म नहीं किया जा सका। इस वक्त ईरान ने अपनी इंतहाई हसास जौहरी तनसीबात के मुआयने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयना कारों यानी इंस्पेक्टर्स पर पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। इस सूरत हाल में किसी भी मुमकिना अमन मुआहदे के लिए एक बुनियादी सवाल ये है कि ईरान के इंतहाई अफजूदा जौहरी ईंधन यानी एनरिच्ड यूरेनियम का आखिर हुआ क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर्स और अमरीका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों की मुसद्दक़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अहम जौहरी तनसीबात पर हमलों के बावजूद ईरान के पास इतना ज़ख़ीरा अब भी मौजूद है कि वो चंद ही हफ्तों में तकरीबन 10 जौहरी बमों के लिए दरकार ईंधन तैयार करने की पोजीशन में आ सकता है। अमेरिकन आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डैरल जी कम्बाल ने अपने एक तजिए में लिखा, अब तक की जंग ने यह साबित कर दिया है कि सदर ट्रंप की ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी और फ़ौजी मुहिम जुई ईरान की जौहरी सलाहियत को ना तो तबाह कर सकी है और ना ही कर सकती है। यूरोपीय कौंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से वाबस्ता ईरान के जौहरी प्रोग्राम की माहिर एली ग्रानमाया ने भी कहा कि ईरान की जौहरी सलाहियत बड़ी हद तक अब भी मौजूद है। बैनुल अक़वामी मीडिया में ईरान की अहम तरीन जौहरी तनसीबात के बारे में जो तफसीलात मौजूद हैं, मैं अब वो मालूमात आपके लिए पेश करता हूँ। इस्फ़हान तकरीबन यहाँ निसफ टन अफजूदा यूरेनियम मौजूद है। ईरान अपना ज़्यादातर इंतहाई अफजूदा यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम कदीम शहर इस्फ़हान के करीब महफूज रखता है। यही यूरेनियम जौहरी बम बनाने में इस्तेमाल होता है। फरवरी में अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी मुआयना कार इदारे यानी बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने अंदाज़ा लगाया था कि ईरान के पास तकरीबन 970 पाउंड यानी 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, जिसे 60% तक अफजूदा किया जा चुका है। यह मिकदार इस लिहाज से इंतहाई अहम है कि इससे चंद ही हफ्तों में जौहरी हथियारों के लिए दरकार ईंधन तैयार किया जा सकता है। गुज़श्ता साल यानी 2025 में जून में भी अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए फ़ज़ाई हमलों में इस्फ़हान का जौहरी कॉम्प्लेक्स निशाना बनाया गया था। ये भी बात दुरुस्त है कि इस वक्त तक यूरेनियम को तब्दील या मज़ीद अफजूदा करने वाली 2 तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा हुआ है, लेकिन ईरान के जौहरी प्रोग्रामों का जायज़ा लेने वाले बैनुल अक़वामी माहिरीन के मुताबिक ईरान के पास मौजूदा अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा अब तक मुकम्मल महफूज है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस इदारों ने भी ये अंदाज़ा लगा लिया हुआ है कि ईरान के पास ये ज़ख़ीरा मौजूद है और वो इस तक पहुँच भी सकता है। अमेरिका के मुताबिक अगरचे उस तक पहुँचने का रास्ता इंतहाई महदूद है और वो इसकी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं, लेकिन ईरानी दावों के मुताबिक बहरहाल उनको इस ज़ख़ीरा शुदा एनरिच्ड यूरेनियम तक जो है वो रसाई हासिल है। इसी तरह ईरान की दूसरी जौहरी तनसीबात नतान्ज़ में है। बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफ़ाएल ग्रोसी के मुताबिक
ایران کا کچھ انتہائی افزودہ یورینیم نتانز کی جوہری تنصیب میں بھی موجود ہے۔ نتانز ایران کی سب سے بڑی یورینیم افزودگی کی تنصیب ہے۔ ایران نے ابتدا میں اس مرکز کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور یہ جو جوہری تنصیب ہے یہ 2002 میں ایرانی حکومت کے جو مخالفین ہیں ان کی جانب سے یہ دنیا کو بتایا گیا کہ جی یہاں بھی ایک جوہری تنصیب موجود ہے۔ یہ جو ناتانز کی جوہری تنصیبات ہیں اس کا ایک بڑا حصہ زمین کے نیچے تعمیر کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال ہونے والے حملوں میں نتانز کے زیر زمین افزودگی کے مرکز کے اوپر والے حصے کو درست ہے کہ شدید نقصان پہنچا تھا، لیکن یہ جو اس سال مارچ میں حملے ہوئے ہیں اس میں بہرحال زیر زمین مرکز یہ جو نتانز ہے اس کے صرف جو داخلی دروازے ہیں یا راستے ہیں ان کو ہی امریکہ اور اسرائیل نقصان پہنچا سکے، اس سے زیادہ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ایران کی ایک اور جوہری تنصیب پراپر تو نہیں لیکن بہرحال یہاں بھی سٹوریج ہے، اور وہ ہے پک ایکس ماؤنٹین۔ یہ پہاڑ کے اندر ایک بہت ہی اہم تنصیب ہے۔ ایران نے 2020 میں سینٹریفیوجز بنانے کے لیے ایک تنصیب قائم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور وہ یہی منصوبہ تھا جو کہ پہاڑ کے اندر انتہائی گہرائی میں واقع ہے، اور اس کو اس انداز میں تعمیر کیا گیا ہے کہ وہ انتہائی طاقتور زیر زمین تنصیبات کو تباہ کرنے والے یہ جو امریکہ بم مارتا ہے ان بموں کا بھی یہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جو مصنوعی سیارے ہیں ان سے جو حاصل ہوئی ہیں تصاویر، ان سے بہرحال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جون 2025 کے حملوں کے بعد بھی یہ جو پک ایکس ماؤنٹین کی فیسلٹی یا زیر زمین وہاں تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہیں اور اب تک جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس پک ایکس ماؤنٹین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یا یہاں پہ حملے کرنا چاہتے ہیں۔ دھمکیاں تو انہوں نے کافی دی ہیں، لیکن اب تک کی رپورٹس کے مطابق انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا قدم اس جوہری تنصیب کے بارے میں نہیں اٹھایا۔ ایران کی ایک اور جوہری تنصیب فوردو کہلاتی ہے۔ یہ جو تنصیب ہے فوردو یہ کافی لمبے عرصے سے ایران کی انتہائی محفوظ اور جدید ترین یورینیم افزودگی کی تنصیبات میں شمار ہوتی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق اور جو گزشتہ سال جائزے جاری کیے گئے تھے، جون 2025 کے حملوں میں 12 طاقتور بموں سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ بہت ہی طاقتور زیر زمین جو ہیں وہاں پہ جو تنصیبات ہوتی ہیں ان کو یہ تباہ کرنے والے بم تھے جو یہاں چلائے گئے تھے امریکہ کی طرف سے، اور امریکہ نے کوشش کی تھی کہ یہاں بہت زیادہ نقصان ہو۔ لیکن جو جوہری ماہرین ہیں اور یہ جو سیٹلائٹ پکچرز حاصل کی گئیں تو پھر ان کا تجزیہ کیا گیا، تو ان تجزیوں کے مطابق مئی یعنی اس سال مئی کے وسط تک اس تنصیب کے چاروں داخلی راستے گو ابھی تک ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو سیٹلائٹس ہیں ان سے جو اب تصاویر حاصل ہوئی ہیں یعنی مئی کے مہینے میں اور اس کے بعد، ان سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران نے ان راستوں کی طرف جو راستے جاتے ہیں یا جو سڑکیں جاتی ہیں وہاں پر رکاوٹیں پیدا کرنی شروع کر دی ہیں، کیونکہ ایران کو خدشہ ہے کہ کوئی ممکنہ حملہ اس پہ ہو سکتا ہے۔ تو اس ممکنہ حملے کی صورت میں وہ دشمن کی پیش قدمی کو سست بنانے کے لیے یہ جو سڑکیں اس جوہری تنصیب کی طرف جا رہی ہیں وہاں پر انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی ہیں۔ اسی طرح ایک انسٹیٹیوٹ ہے فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی، ان کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ یہ جو اس وقت اسرائیل، امریکہ اور ایران ان میں یہ جو جاری ہے جنگ، فوردو میں جو جوہری تنصیب ہے اس پر جو حملے ہوئے ہیں، ان حملوں میں بڑی حد تک جو ایرانی فضائی دفاعی نظام تھا اور ایک تحقیقاتی مرکز تھا اس جوہری تنصیب میں، صرف ان کو نشانہ بنانے تک کی یہ امریکی اور اسرائیلی حملے جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ اس تنصیب کو کوئی اتنا نقصان نہیں پہنچا۔
تو خواتین و حضرات، اب اس تجزیے کے ایک سب سے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں کہ آخر یہ جو ایران ہے، یہ اگر دوبارہ جوہری پروگرام پر کام شروع کرتا ہے تو یہ کتنی جلدی اس کا یہ جو پروگرام ہے وہ بحال ہو سکتا ہے، یا کتنی جلدی یہ اپنا پروگرام بحال کر سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ایران مسلسل اصرار کرتا ہے کہ اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن دوسری طرف وہ یورینیم کو جو ہتھیار بنانے کے لیے درکار افزودگی ہوتی ہے وہ اس کو اس حد تک لے جانے کی کوششیں بھی کر رہا ہے، اور اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں سے معلومات جو ہے وہ ایران جو ہے وہ چھپا کے رکھتا ہے، اور یہ ایک عرصے سے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے پھر عالمی سطح پر تشویش جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس سال جو جنگ ہوئی ہے اس میں اپریل تک صدر ٹرمپ یہ اصرار کرتے رہے کہ ان کی انتظامیہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی جو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رفائل گروسی صاحب ہیں، انہوں نے اس موسم بہار میں سی بی ایس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں واضح طور پہ کہا کہ یہ درست ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی اور امریکی حملوں کی وجہ سے ایران کا جوہری پروگرام پیچھے ضرور دھکیلا گیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ خبردار کیا ہے کہ یہ جب امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے فوجی کارروائی ختم ہوگی تو پھر پتہ لگے گا کہ کون سے بڑے مسائل کا دنیا کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک کارنیگی اینڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس سے وابستہ ماہر طبیعیات اور ایران کے جوہری پروگرام کے تجزیہ کار جیمز ایکٹن نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام اتنا آگے جا چکا ہے کہ اگر اسے موقع ملا اور اسے تنہا چھوڑ دیا گیا تو یہ صاحب یعنی جیمز ایکٹن صاحب کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں ایران 1 سال سے بھی کم عرصے میں جوہری بم تیار کر لے گا۔ ایلی گران مائر جو کہ یورپین یونین میں ایران کے جوہری پروگرامز کی ماہر سمجھی جاتی ہیں، انہوں نے بھی یہ جو ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ کوئی ایسی حتمی مدت مقرر نہیں کر سکتی کہ ایران جو ہے کس وقت تک یہ ایٹمی ہتھیار تیار کر سکتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے بیان میں یہی کہا ہے کہ اگر نگرانی نہ کی گئی تو ایران جو اپنے موجودہ ذخیرے کو جو اس کے پاس انریچڈ یورینیم ہے 60%، اس کو 90% لانے میں بہت تیزی دکھا سکتا ہے، اور بہت جلدی وہ اس کو اتنا افزودہ یعنی 90% کر لے گا کہ جس سے ایٹمی ہتھیار بن سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب آخر میں اس تجزیے کے چند اہم ترین نکات یہ ہیں کہ ایران کی جو جوہری صلاحیت کو بمباری کے ذریعے مکمل طور پر ختم کر دینے کا جو صدر ٹرمپ امریکی صدر دعوے کرتے رہتے ہیں وہ دعویٰ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو خاصا نقصان پہنچا ہے، اور اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام کسی حد تک پیچھے ضرور دھکیل دیا گیا ہے، لیکن یہ جو بین الاقوامی جوہری ماہرین ہیں ان کے مطابق ایران کے پاس اب بھی اہم جوہری مواد، بنیادی صلاحیت اور دوبارہ اس پروگرام کو کھڑا کرنے کے انتہائی قوی امکانات موجود ہیں، اور ایران کے پاس یہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ اب آخر میں کہنا یہی ہے کہ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ایران کا جوہری پروگرام تباہ کر دیا گیا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے جوہری پروگرام کو صرف چند ماہ کے لیے پیچھے دھکیلا گیا ہے یا واقعی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا واضح جواب یہی ہے کہ موجودہ بیان کردہ شواہد کی روشنی میں ایران کے جوہری پروگرام کو صرف چند ماہ کے لیے پیچھے دھکیلا گیا ہے، ختم بالکل نہیں کیا گیا۔ تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔